बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब सब इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस तरह ये होगा कि जैसे ही प्रोग्राम हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम की तरफ आना चाहता हूं। इसका प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है हमने कर दिया था, तो चूँकि टॉपिक इतना लंबा था, इतनी उसमें गहराई थी कि हम पूरे मामलात को डिस्कस नहीं कर सके थे। तो मेरे मेहमान वही हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, जो कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, और प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के वो प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा यानी इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एंड रीजन के मामलात पर उनकी गहरी नज़र है। जनाब प्राचा साहब एंड अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जनाब, पहले मैंने भट्ट साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा इस बार। मसलन बहुत से इल्ज़ामात राशि आ रही है इमरान खान पर। उसकी वजह ये है कि उसने कुछ करतूत कुछ ऐसे हैं, और अब लेकिन लोग पूछते हैं कि आखिर में उसका एजेंडा है क्या, इमरान खान चाहता क्या है। वज़ीर आज़म, कुछ लोग कहते हैं जी वज़ीर आज़म बनना चाहता था, वज़ीर आज़म तो बन गया, उसके बाद उसको उतार भी दिया गया। लेकिन दूसरे लोगों का एजेंडा तो हो सकता है, लेकिन इमरान खान का एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया। वाकई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, वो बन गया। अब दोबारा कोई इतनी ख्वाहिश तो होती नहीं है, जो एक बार आदमी जो चीज़ देखा है, जो फील्ड में हुआ है, उसमें कौन दिलचस्पी रहती है। लेकिन मेरे ख्याल में पहले अपने टिनोर में वो काम वो नहीं कर सका जिस मकसद के लिए उसे लाया गया था। वो मकसद क्या था? देखें ना, अभी बहुत से मकसद सर, इस वक्त भी आप देखें, मैं उल्टी साइड से शुरू करता हूँ। अच्छा अच्छा। कोई आदमी मुझे बताएं इस वक्त तक 1947 से लेके इस वक्त तक फौज के खिलाफ उन्होंने कोई बात की हो, छोटी या बड़ी, मेरे ख्याल में वो नजर नहीं आया। उसके बाद या कम उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया गया, छोटी से छोटी बात करने पर। ये जो साहब है इमरान खान साहब जिनको कहते हैं, उन्होंने तो इतना कुछ कहा है फौज के खिलाफ, फौज के मतलब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी, कि आदमी तस्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त तक हालांकि हालात पैदा हुए कई बार उसे उठा के ले जाने के, उसे कैद करने के, उसे गिरफ्तार करने के, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं किया गया। बल्कि ये लास्ट जब हुआ था 25 वाला वाक़या, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बरखिलाफ उसने वो सारा काम किया। आग भी लगवाई, उसी के लोग थे जो उन्होंने आग लगाई, पूरे डी चौक को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। वो सब कुछ करने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठा और चला गया, अपने केपीके में जाकर बैठ गया। आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहत हैं या कौन सा ऐसा डर है फौज को जिसकी वजह से उससे ये एक्शन नहीं ली? इस एक्शन की कुछ सजा उसको तजवीज नहीं हो रही है इस वक्त तक, बल्कि दिन ब दिन उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया जा रहा है। ऐसे ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं कि वो पॉपुलर हो रहा है दिन ब दिन। मेरे अपने नजदीक बाद लोगों के साथ गपशप लगाते हुए आदमी कुछ ना कुछ सुन लेता है ना, उनके नजदीक ये बात नजर आ रही है कि भाई देखें, ना तो कोई अमेरिका को इससे कोई हमदर्दी है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ये कितनी बार बोल चुका है, ना ही किसी और मुल्कों को इतनी दिलचस्पी है इमरान खान के साथ जो वो इसके इन बातों पर इंकरेजमेंट करें या अचीव करें। असल में जो उसने अचीव करने के मकसद के लिए लाया गया था, वो मेरे ख्याल में शायद कोई इसराइल का कोई ताल्लुक वास्ता हो। इसराइल के अलावा कुछ जो हैं आम अफवाह भी है कि रियासत ना होने के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग रियासत उसको कहा जाता है, वो है जिन मजहबियों की पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, फाइनेंशियल वेरी स्ट्रॉन्ग। जिस तरह नहीं यहूदी लॉबी होती थी ये फाइनेंशियली किसी दौर में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप भी वही हैं। लेकिन एक दौर तो था कि यहूदी की जो होती थी लॉबी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, क्योंकि फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होते थे। यही हाल इस वक्त मजहबियों का, ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी है इनकी इस वक्त। तो शायद, बल्कि आपको अगर याद हो तो इसके शुरू के ही दौर में कुछ इसके मतलब जो है ना वो आ गया था, इनके आइन में कुछ तब्दीली की बात हुई थी, फिर कहा नहीं ये गलती हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें आई हैं सामने। उनके पीछे भी तो इसी का हाथ था उस वक्त भी। और दूसरा रह जाता है जहां तक इसराइल का तस्लीम करने का तल्लुक है, मेरे आम सियासतदान तो उसे तस्लीम नहीं करेगा।
خواہ وہ چاہتے بھی ہوں وہ کروں تو وہ نہیں کریں گے، لیکن یہ لاڈلا میرے خیال میں یہ بازی بھی لے کے جا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے میرے خیال میں۔ اب دیکھیں جس طرح میں نے مثال دے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود سے کچھ نہیں کہا جا رہا، عوام بھی اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور کورٹ بھی اس کے پاس نظر آ رہی ہے۔ یعنی کورٹ کا یہی ایک کہہ دینا کہ شاید اسے پتہ نہ ہو جناب کہ یہ علاقہ ممنوع قرار دیا گیا، یہ ایک مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ یعنی ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ یہ ریمارکس دے رہا ہے، اور اس کے بعد بھی حالات جب کلیئر ہو گئے اس کے بعد اس کو کیا سزا دی گئی ہے؟ کچھ سزا دی گئی ہے اسے؟ کوئی نہیں۔ بلکہ جس طرح ہم نے پہلے حصے میں ذکر کیا، بلکہ اربوں روپے کی جو سیکورٹی ہے، پیسے ہیں وہ اس پہ ضائع کیے جا رہے ہیں، اس کو سیکورٹی مہیا کی جا رہی ہے۔ بھائی کس خوشی میں سیکورٹی دے رہے ہیں اس سے؟ اچھا نہیں، اصل میں کل میری بھی ویسے بات میں کیسا اتفاق ہے، کل میری بھی ایک پاکستانی سے بات ہو رہی تھی، تو بھی ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے بھی، تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ بھی یہ اس پر اتفاق کر رہا تھا کہ اس کو رکھا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ اس کو استعمال کیا جائے، اور ایجنڈا ان کا بھی اس کے مطابق یہی تھا کہ پاکستان کی ستیہ کرنا، ان کے مطابق یہ ایجنڈا تھا، اور اس نے کافی عطا کی ہے۔ اور اس میں آپ جن دو قوتوں کا آپ نے ذکر کیا، اصل میں نے اس سے سوال کیا تھا بھی آرمی چیف کے خلاف تو وہ بہت بڑی بات ہے، کسی کرنل یا کرنل کی بیوی کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے آپ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کرنل کی بیوی ٹکر مار کے چلی گئی تھی گاڑی کو، کسی نے پوچھا تک نہیں تھا، کسی نے روک رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو روکے، تو پھر اس کے اوپر بریگیڈیئر آتا ہے، میجر جنرل آتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل آتا ہے، کورس کمانڈر ہوتے ہیں، اس کے اوپر چیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آرمی چیف جو نا، یعنی دیکھیں آپ اس کی پالیسی سے خلاف کر سکتے ہیں، مجھے یقین جانے ترس آیا جب میں نے پچھلے دن دیکھا کہ اس کی بیٹیوں کے بارے میں، یعنی جنرل باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل باجوہ، آرمی چیف کی بیٹیوں کے بارے میں ناجائز لفظ استعمال کیے گئے، اس کی بہنوں کے خلاف، اس کی بیوی کے خلاف، یعنی کہ شرمناک آتا۔ تو کچھ یہ بھی پتا کرنے والے کون ہیں، یعنی اسی پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں، ان کے چمچے ہیں آگے پیچھے، تو کوئی کسی کو پوچھا نہیں جا رہا آخر وجہ کیا ہے۔ تو میں نے اسے سوال کیا تھا بھی کیا کون سی قوت ہے جو آرمی چیف سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ کرتے کرتے اسی بات پہ پہنچے تھے کہ شاید کوئی ایسی قوت ہو جیسے کہ اسرائیل کا آپ نے ذکر کر دیا، یا قادیانیوں کا آپ نے ذکر کر دیا، یا کوئی اور کوئی مجبوری کسی کی ہوگی، تو آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ ہے کہ یعنی پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ ہے، کسی کی ماں، بیوی، بیٹی کو اس کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے، یہ بڑی شرمناک حرکت ہے۔ پروفیسر اعجاز پراچا صاحب، آپ اس بارے میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا اور بٹ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ صورتحال ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران کی وجوہات پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں، یا اس کو کون لے کر آیا اور کیسے لے کر آیا، اس کے لیے آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا تبصرہ پڑھیں کہ وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ اس کو کون لے کر آ رہا ہے، کیسے لے کر آ رہا ہے، اور یا جو ہے تو ہمدرد کے وہ جو تھے حکیم صحیح، ہاں گورنر بھی رہ چکے ہیں کراچی کے، تو انہوں نے جو کچھ فرمایا اس کے متعلق، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ وضاحت سے ہم شاید اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ اب اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی اس کے پیچھے کیا کچھ عوامل ہے۔ اصل میں دیکھیں بہت سے جو ہیں سننے والے ان کو پتہ نہیں ہوگا، بھائی جو ڈاکٹر اسرار احمد ہیں پاکستان کے بہت بڑے اسکالر تھے، ریلیجس اسکالر تھے، ٹھیک ہے، اور حکیمی صاحب بھی، حکیم سعید بھی بہت بڑے اسکالر تھے، وہ قابل آدمی تھے۔ انہوں نے جو کچھ بتایا تھا اور جو پیشین گوئی کی تھی اسی کے مطابق جو ہے نا تقریباً ہوتا آیا ہے، اور عمران خان کو لایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا بھی کس مقصد کے لیے لایا جائے گا اس کو۔ تو آپ یو میں کنٹینیو۔ بالکل، تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب اگر اسی کی روشنی میں دیکھیں نا، تو یہ شخص بظاہر تو دعویٰ کرتا ہے اسلام کا، اسلامی نظام اور ریاست مدینہ کا، لیکن جس شخص کو، اور یہ نبی کی باتیں کرتا ہے، تو اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سے نبی کی بات کر رہا ہے، کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ نام نہیں لیتا، خاتم النبیین کہتے ہوئے تو اس کی زبان اٹک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، نہیں کہہ پاتا، یا پرپس شاید نہیں کہنا چاہتا، اب ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ باتیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ دیکھیں یہ ٹی ایل پی ہے،
تحریک لبیک پاکستان. پچھلے رمضان میں ان کے اوپر جو زیادتی ہوئی, جو ان کے اوپر تیزاب ملا پانی پھینکا گیا اور ان کے احتجاج کو کچلا گیا جس طریقے سے, جب یہ فرانس کے سفیر کے سلسلے میں احتجاج کر رہے تھے, تو وہ اسی حکومت نے کیا اور رمضان کے مہینے میں کیا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ٹی ایل پی بنانے والے کون ہیں, وہ وہی ہیں جو فیض آباد میں ان کو چیک تقسیم یا کیش کے لفافے تقسیم کر رہے تھے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے راجہ صاحب, ایک بات ہے ذرا لائٹر نوٹ پہ, عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ مزدور کی اجرت دینی چاہیے پسینہ خشک ہونے سے پہلے, تو اگر انہوں نے کوئی کام کیا تھا تو فیض آباد میں ان کو پیمنٹ ہونی چاہیے تھی نا, کیا خیال آپ کا؟ یہاں تو پسینے کے بجائے تو ان کے اوپر گرم پانی ڈال دیا تیزاب والا. کیا کہا بھر صاحب, آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے, یہ پسینہ بہنے سے پہلے دی گئی تھی مزدوری تاکہ بھاگ نہ جائیں. اچھا, اب یہ ٹی ایل پی جو ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو مریم اورنگزیب کے ساتھ اور وہ دوسرے جو بلوچی لیڈر ہیں ان کے ساتھ مسجد نبوی میں کیا ہوا. ایگزیکٹلی اس آیت کے نیچے جہاں مسجد نبوی میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ مومنو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو, وہاں پہ فحش گالیاں دی گئیں اور بدتمیزی کی گئی. اور وہ کس نے کی اور کس نے کروائی؟ اسی شخص نے کروائی, کیونکہ بطور ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اگر وہ اس کی طرف سے اس کی مذمت نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے یہی شامل تھا. اور اس سے بھی پہلے شیخ رشید نے بیان دیا تھا کہ دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سازش دراصل یہی تھی جو ان کے خلاف کی گئی. اچھا, اب اگر یہ کوئی اور موقع ہوتا, عمران خان کی آپ کی اس کوشچن کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں کہ اس کو لانے والے کون ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے. اگر یہ کوئی عام حالات میں کوئی اور بندہ ہوتا ہے, کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی یا پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی, تو آپ دیکھتے یہی ٹی ایل پی سڑکوں گلیوں میں نکل آتی, توہین رسالت کے نام پہ, توہین مذہب کے نام پہ. لیکن ٹی ایل پی بنانے والوں نے ٹی ایل پی کو نہیں جانے دیا اس موقع پہ کہ وہ پوچھ سکیں کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی اور کیوں کروائی یہ حرکت, اور کس طرح کا آپ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ہیں کہ آپ جو ہے تو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. لیکن میں تھوڑی سی ایک چیز وضاحت کرنا چاہوں گا, جو آپ نے ترجمہ کیا نا بات کی, میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں وضاحت کے ساتھ. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واز سے اپنی واز اونچی نہ کریں, اگر ایسا کریں گے تو آپ کے جتنے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا اس کا. یعنی یہ قرآنی آیات ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الحجرات میں. اسے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی بات اونچا نہ کریں, اور جو بدتمیزی کی گئی شرمناک ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ٹی ایل پی ویسے تو کہتی ہے لیکن اس موقع پر خاموش کیوں رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا, لیٹس موو فارورڈ. بٹ صاحب ایک بات تو یہ ہوگی ان کی, پھر دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے عدلیہ کا رول کا آپ نے ذکر کیا, نظر یہ آتا ہے کہ بہت سے کام اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے لے رہی ہے, پہلے بھی لیتی رہی ہے ماضی میں بھی. تو عدلیہ جو ہے نا فور فرنٹ, عمران خان کسی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے, وہ دوسروں کو پکڑ کر کبھی کسی بات پر کبھی کسی بات پر. تو یہ آخر میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا بھی دوسرے لفظوں میں ایک کل پرسوں ایک آدمی نے کہا کہ نواز شریف کو بھی اور تو کچھ ان کو نہیں ملا, تو انہوں نے کہا جی اقامہ پر اس کی حکومت ختم کرتے ہیں اور نائر کر دیتے ہیں فار لائف. ٹھیک ہے, کوئی غم کسی طرح کا فرار ثابت نہیں ہو سکا. تو اب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کیا اب شہباز شریف کی باری آ گئی ہے, کیا حمزہ شہباز کی باری آ رہی ہے, کیا ان دونوں کو بھی عدلیہ کے ذریعے خراب کرائیں گے؟ آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں موجودہ دور میں, آپ دیکھیں کل پرسوں جب ان کو کورٹ میں حاضری وغیرہ ہوئی, اور پھر اب میرے خیال میں اگلے ہفتے کی پھر کوئی ڈیٹ دی گئی ہے. حالانکہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو یہاں میرا فیصلہ سناؤ, لیکن فیصلہ بھی نہیں سنایا جا رہا ہے, وہ مارا کم جا رہا ہے, گھسیٹا زیادہ جا رہا ہے. تو فیصلہ کیا سنائے, وہ فیصلہ سنانے میں کیا. لیکن جہاں تک آپ نے پہلے بات کی ڈاکٹر صاحب, یہ نئی بات تو ہے نہیں, یہ نہیں ہر موقع پر ہر مقام پر عدلیہ ہی استعمال اصل میں ہوئی ہے. فوج تو استعمال ہوئی نہیں ہے کبھی, فوج نے استعمال ہی کیا ہے سب کو. یہ شاید کسی کو میری باتیں اچھی نہ لگیں, لیکن ایک حقیقت ہے کہ فوج کے خلاف بات کرتے ہوئے ہم لوگ اکثر ڈرتے رہتے ہیں, لیکن عدلیہ کو ہم کہہ دیتے ہیں. اور عدلیہ کا کردار بھی اصل میں یہی رہا ہے کہ لائٹر نوٹ پہ کیا کہتے ہیں, آرمی کے بارے میں خلاف نہیں, آرمی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں ہماری بہادر فوج دنیا کی سب سے بہادر فوج ہے, سب سے
وغیرہ وغیرہ تعریف کر کے پھر آہستہ سے کچھ بات کرتے ہیں. آہستہ سے آپ کو سنائی بھی نہ دیا, اینڈ پر کہا میں نے. تو یہ جو جوڈیشری وغیرہ ہے یہ تو بیسیکلی شاید توہین عدالت ہوتی ہوگی. میرے صحت پہ اثر کو نہیں پتا, چونکہ میرے خیال میں ان کے عدل ہی نہیں ہے, تو عدالت کہاں سے اس کو میں کہوں. لیکن پھر بھی چلو بغیر عدل کے جو عدالت ہے وہ بھی توہین عدالت ہی سے ہی. یہ عدالتوں کا کردار ہے کیا؟ بھٹو کے دور میں کیا ہوا تھا؟ کس نے پھانسی دی اسے؟ دینے والے کوئی اور تھے, جن کا منہ استعمال کیا گیا وہ کوئی اور تھے. اور اسی طرح آپ کے پاس درجن مسالے ہیں. باقی جب بھی چینجز آئی اصل میں کسی کی چینج اچھی یا بری چیز, وہ ایک یہ واحد ادارہ ہے جس نے کیا. لیکن اب کی بات جو عمران خان صاحب نے کرتب کر دکھایا ہے جناب, اس میں ایک اس کی ویسے تعریف ضرور کرنی چاہیے کہ اس نے فوج کو بھی نکرے لگا دیا. آخر اس کے پیچھے اور کون سے ہاتھ ہوں گے یہ تو اپنی جگہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن یہ واحد پرائم منسٹر ہے جس سے کم از کم فوج بھی خوفزدہ ہے. نہیں, اس وقت تو پرائم منسٹر نہیں ہے نا, اس وقت یہ واحد فارمر پرائم منسٹر ہے جس نے آرمی کو بھی چیلنج کیا اور بار بار چیلنج کر رہا, بالکل چیلنج کیا. اور دوسرا کام جو اس نے کیا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے, لیکن میرا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, کہ اس نے کم از کم ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اچھا ٹھیک, یہ چیزیں بھی موجود ہیں اس وقت. تو اس سے ہم اکثر کہتے ہیں یار بیوقوف ہے, یہ نالائکی کی باتیں کرتے ہیں, لیکن بعض لوگ دوست صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ نالائکی کی بات نہیں کرتے, یہ نالائک نہیں ہے, دیکھو اس نے جو کام کیا ہوا ہے. کیونکہ ایسی چنگاری چھوڑ دی ہے تو وہ تو فوج اپنی جگہ تقسیم ہے, وہ 100% ایکشن کرنے کے موڈ میں نہیں بن رہا ان کا. لیٹ می برنگ ان پراچا صاحب, بھٹ صاحب نے بات کی ہے ابھی, عمران خان بڑے یعنی سمجھدار اور تیز تراز آدمی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ خصوصی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ کبھی جاپان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں, جرمنی کو, لیکن سر وہ چھوٹا موٹا نشے کا اثر ہوتا ہے, وہ بات تو چھوڑیں نا. اچھا پرچ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھی عمران خان نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کر دیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا عدلیہ کے ذریعے شہباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو نائل کرنے کی تیاری تو نہیں کی جا رہی؟ اور پھر اس میں یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ لاڈلا عمران خان بھائی, جو الیکشن کمیشن تھا ان کے پاس ٹنز آف ایویڈنس ہے اگینسٹ پی ٹی آئی عمران خان, اور اس کو کہہ رہے تھے نائل کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, آج فیصلہ آئے گا, کل آئے گا, کتنے سالوں ہو گئے, 2013-14 سے لے کر چل رہا ہے. آخر کیا وجوہات ہیں؟ پراچا صاحب فلور از یورز. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں نا کہ کیا وجوہات ہیں اور عمران خان کی تقسیم کیا فوج کو. میں نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ فوج کو تقسیم کرنا یا فوج کے اندر اور عوام کے اندر نفرت پیدا کرنا یہ بیرونی ایجنڈا ہے, اور وہی جو ہم بات کرتے ہیں سول وار کی, یا جو ہم بات کرتے ہیں تقسیم کی, سوچ کی, یا جو یہ عمران خان کھلے عام کہہ رہا ہے کہ فوج تباہ برباد ہو جائے گی. ایک سیکنڈ کی, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے, لیکن عمران بھی وہی کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہنا ہے کہ کیا عمران خان کسی بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو جو دلیل سے بات کی وہ یہ کی کہ دیکھیں بیرونی طاقتوں کا ہدف جو ہے وہ اسلام مذہب کا کوئی انوالومنٹ اس میں نہیں. اچھا, لیکن مذہب سیکنڈری درجے پہ آتا ہے. بیرونی طاقتوں کا فائنینشیل یا ان کے انٹرسٹ ہیں, سٹیکس ہیں ان کے لگے ہوئے, مارکیٹس ہیں, پروڈکٹس ہیں, سب کچھ. تو ان کو چائنا کے سی پیک سے پرابلم ہے, وہ ان کو نہیں چاہیے, وہ کسی قیمت پہ بھی وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پاکستان جیسے ایک نیوکلیئر پاور اور غریب ملک میں سول وار کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو, وہ اس کو نہیں چاہتے. اور آپ دیکھیں عمران گورنمنٹ نے یہی کچھ کیا, بلکہ اس نے اس سے کچھ بڑھ کے کیا. اس نے نہ صرف سی پیک کو بند کروا دیا ایک لحاظ سے کہ آپ دیکھیں کہ جو آصف باجوہ کے اوپر جو کچھ الزامات لگے ان کی صفائیاں کہاں گئیں, اور ہر بار کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. پتا کیا ایسا کریں گے, آصف باجوہ جو عام سننے والے ان کو نہیں پتا ہوگا, یعنی لیفٹیننٹ جنرل آصف باجوہ ریٹائرڈ, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے نا کون ہے. اس لیے کیا بتا کوئی ڈاکٹر صاحب اب یہ کس سے کہانیاں چھپی نہیں رہ گئے, صرف لوگوں کو نام سے بھی پتا چل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے بھارت. تو بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کے جو دور تھا, وہ جو سی پیک میں کرپشن کی گئی, پھر چائنیز کی کو قتل کیا گیا, بسیں ان کی دھماکے سے اڑائی گئی, چاہے جس نے بھی اڑائی, تو ظاہر بات ہے کہ وہ رول بیک ہو گیا تقریباً, بلکہ ختم ہو گیا.
جب وہ جا رہا تھا چائنا تو آپ ہم جو بات کر رہے تھے آپ نے کہا اتنے پیسے لے کر آئے گا, میں نے کہا کوئی بھی نہیں لے کر آئے گا. کیوں؟ چائنا اس کو کیوں پیسے دے یا کیوں سی پیک شروع کرے؟ وہ تو 2 گارنٹیاں ضرور مانگے گا, پہلے تو کرپشن کے اوپر اور دوسرا وہ چائنیز کی جان و مال کا تحفظ. اور وہ یہ گورنمنٹ کیوں کرے گی جو کہ آئے ہی بیرونی ایجنڈے میں ہے, جس کا ایجنڈا اسی پیک کو فیل کرنا ہے, تو وہ کیوں انٹرسٹڈ ہوگی اس میں کرنے میں؟ یہ بات تو ہو گئی ایک. اب دوسری بات کی طرف آئیں کہ اس میں اتنی عقل فکر فہم و فراست ہے کہ نہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب وہ حوروں والی دنیا میں چلا جاتا ہے, حوروں والی کیفیت میں یا اس ماحول میں وہ چلا جاتا ہے, تو اس سے آپ کچھ بھی کروا لیں وہ کر دینے کو تیار ہے. باقی اس کو ایک مورے سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کی یاداشت کمزور ہوتی ہے. میں اس سے کلی طور پہ اتفاق نہیں کرتا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, ان 100 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے مزید 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو جھوٹوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے. اور پھر ایک انسان کی جھوٹا بھی ایک عام انسان کی طرح انسان ہوتا ہے, تو اس کی یاداشت بھی اتنی ایک لمیٹڈ ہوتی ہے, تو وہ کتنی باتیں یاد رکھے گا, تو اس کی یاداشت کمزور پڑ جاتی ہے. تو انڈائریکٹلی ایسا ہوا. اب یہ شخص جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے. اب سوچیں کہ صرف ایک سازش کے نام کے اوپر اس نے کتنے جھوٹ بولے. کبھی کہا کہ سازش جنوری فروری میں ہوئی, کبھی کہا مارچ میں ہوئی, کبھی کہا پچھلے سال ہو گئی تھی, مجھے پتا چل گیا, مختلف موقع پہ کہا. آپ بتائیں کیا سازش ہوئی تھی یا عمران خان خود سازش کر رہا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب میں سازش کی بات بتاؤں. دیکھیں جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی خط امریکہ سے نہیں آیا, اور اس نے خط لہرا کے ایک 2 صفحے کا کاغذ لہرا کے کہا, سفید کاغذ, کہ یہ مجھے لکھ کر دھمکی دی گئی, جو کہ جھوٹ تھا اور گمراہی تھی, عوام کو گمراہ کیا. اس نے گمراہ کن بات کی, عوام کو دھوکہ دیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو سیفیر ہوتا ہے وہ پنک کلر کا کاغذ ہوتا ہے, اور یہ 5 صفحے کا کاغذ تھا, 5 صفحے کا سیفیر تھا, 5 صفحے تھے, جبکہ اس نے 2 صفحے لہرائے, وہ بھی سفید رنگ کے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, جب اس نے ایک بار جلسے میں جیب سے نکالا, لہرایا, ڈالا جیب میں واپس, اور پھر دوبارہ نکالا تو جیب میں ڈالنا بھول گیا یا غلطی سے نیچے گر گیا, تو جس کو ملا وہ بھی کوئی جیالا ہی ہوگا, یوتھیا ہی ہوگا. تو اس نے پڑھا تو اس میں جو یہ بات کر رہا تھا اس کے بلٹ پوائنٹس تھے, وہ کوئی ایسا خط وغیرہ نہیں تھا. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ, وہ خط امریکہ سے نہیں آیا تھا, نہ امریکی گورنمنٹ سے, نہ کسی امریکی عہدیدار سے, بلکہ وہ تو آیا تھا پاکستانی سفیر سے, جو کہ جس کی ٹرانسفر امریکہ سے ہو چکی تھی, برسلز میں تھا وہ, بیلجیم میں. لیکن وہ پھر بھی اس نے سفیر بھیجا, اس نے یہ مراسلہ بھیجا. اب وہ مراسلہ کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے, یہاں آ کے ڈی کوڈ ہوا, پاکستان میں ڈی کوڈ ہوا, جو کہ وزارت خارجہ نے کیا, اور وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی ہیں. پھر ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے, چونکہ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. لیٹ می برنگ ان عباس بٹ صاحب. عباس بٹ صاحب, یہ جو دیکھیں ابھی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ اس طریقے سے مرکز کو یعنی سینٹر کو اس طریقے سے مخاطب تھے جیسے کہ احمد شاہ ابدالی صاحب وقت کیا کرتا یا دوسرے لوگ آیا کرتے تھے. تو یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں, اور ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا وہ دوبارہ یورش کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد پر؟ سر آپ ساری چیزیں اگر جو تفصیلاً ان کے دیکھیں نا, تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک تو وہ بغاوت کر رہے ہیں, ان کے پاس سیدھا چارج جو بغاوت کا لگتا ہے. جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, میں اپنی پوری کے پی کی پوری فورس لے کے آؤں گا, اس سے کیا بات ہے؟ فورس کو کیا ہے, کوئی لڑکیاں تو نچانے کے لیے نہیں لانے تھی فورس. انہوں نے فورس ظاہر ہے ان کو جو پولیس ہے, ان کے انڈر جو بھی محکمہ آتا ہے, ان میں سے جو بھی ہے اسلحہ وہ پہلے بھی لے کے آئے, وہ تو انہوں نے خود چیزیں یہ مانی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا صوبوں کے درمیان جو ہے نفرت پھیلانا, یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے نا, کیونکہ جو ایکشن آپ دیکھیں ان میں بار بار اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کے پی کے, پتہ چلا کہ کے پی کے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, یا عمران خان شاید کے پی کے کا ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. یعنی ظفر خان ساتھ لگا دینے سے جو ہے نا یہ پٹھان بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اصل پرسان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے تو نہیں کبھی خان لگایا ساتھ, لیکن جو جعلی خان ہے, نیازی وہ لگا رہے ہیں. تو میرے خیال میں سر یہ اس سے بڑا اور کا جواز ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی نہ تو کورٹ نے ایکشن لیا, نہ جو جس کو ہم بہادر فوج کہتے ہیں, نہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا کہ بھائی اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے, لیکن اس میں تو ایکشن ضروری بنتا تھا, لیکن ایکشن نہیں لیا گیا.
میرے خیال میں تو پراتا صاحب کی ویسے اس بات سے میں 100% ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے جو کچھ بھی اچیو کرنا تھا سی پیک کے متعلق، جس کو تباہ و برباد کرنا تھا، وہ تو کر چکا. اب اگر وہ چیز ان کے ایجنڈے کے مطابق اس نے کی ہے تو پھر اس کو کیوں اتارا گیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے میرے لیے نزدیک. لیکن اصل جو بات مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس میں ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو وہ بات آپ کے پہلے سوال کے طرف پھر مڑ کے جاتی ہے، سوچ سمجھ کے آخر یہی ہوتا ہے بھائی نہ اس کو امریکہ بچانا چاہتا ہے، امریکہ کے خلاف یہ بلند بانگ دعوے کر رہا ہے. چین اس کو نہیں بچانا چاہے گا کسی بھی صورت میں، اس لیے کہ چین کے جو سی پیک کا اتنا جو انہوں نے پیسہ لگایا وہ ڈوب رہا ہے ان کا. سعودیہ کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ٹھیک تھے، ترکی کے ساتھ یہ نہیں ہے. وہ پتہ ہے آپ کو، وہ جب ایک بار ملیشیا والوں نے جو اسلامی کانفرنس کرائی تھی وہ پاکستان اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا، اور لاسٹ ڈے پہ اس نے انکار کر دیا. نہ ملیشیا کو اس سے کوئی دلچسپی، کو پتہ ہے کوئی جھوٹا آدمی جھوٹ بولے گا. اس کے باوجود ان ساری چیزوں میں سے اس کو مذاق ہو رہا ہے. کوئی کہیں مودی صاحب تو نہیں کوئی ریم دلی آ کے انہوں نے کہا یار اس کو بچا لو، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کارآمد ہے. لیکن ان کا یہ تو پاکستان کے لیے اس سے نالائق چونکہ وزیر اعظم مل ہی نہیں سکتا، تو مودی صاحب ڈیفینیٹلی اس میں خوشی محسوس کریں گے یار یہی چمٹا رہے ساتھ اسی کو لگا رکھیں تو ہم مزید بربادی کریں، ہمیں ضرورت نہ پڑے پاکستان کو نقصان پہنچانے. ایک انڈین نے ہمارے پروگرام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کو سب سے اچھا وزیر اعظم جو سوٹ کرتا ہے وہ عمران خان ہے. اچھا پراچا صاحب اب کلوز کرنا میں نے پروگرام کو، آپ ٹورڈز دی اینڈ آپ کوئی لاسٹ بات کرنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب آخری بات یہی ہے، بلکہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا جو بٹ صاحب نے بات کی یا جو آپ نے کوشچن پوچھا تھا کے پی کے کا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان جو چپقلش چل رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. پاکستان کا سارا میڈیا اسی پہ بات کر رہا ہے. فیض حمید صاحب پشاور میں ہیں. ابھی پچھلے دنوں طالبان کی جو اٹیک ہوئے ٹی ٹی پی کے، پاکستانی طالبان کے جو اٹیک ہوئے فوج کے اوپر، اس کے اندر بارگیننگ ہوئی اور سیز فائر ہوئی، جس میں میڈیشن افغانی طالبان نے کی اور جس میں فیض حمید نے بھی رول پلے کیا بطور کور کمانڈر کی. اچھا جب وہ رول پلے کیا، اب آپ سوچیں کہ پاکستانی طالبان کے پشت کے اوپر دراصل افغانی طالبان ہی ہیں، دونوں کا آئیڈیالوجی ایک ہی 100%. اور پھر جو آپ چڑھائی کی بات کرتے ہیں احمد شاہ ابدالی اور کے پی کے چیف منسٹر وغیرہ کی، تو اگر آپ سوچیں اس سب کڑیوں کو ملائیں تو امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے افغانستان میں $85 بلین کا، $85 بلین کا، وہ اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہوا ہے. جو آئی ایم ایف سے قسط ملنی ہے 246 بلین پاؤنڈ کی، اور آپ کمپیئر کریں اس سے 85 بلین کے اس جدید اسلحے تھے جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے. تو سب سے بڑا خطرہ وہاں سے آ رہا ہے. اندرونی چپقلش جو فوج کے اندر ہے اس سے باہر کے فریقین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ تباہی اندر پھیلانے کے لیے آ سکتے ہیں. تو اگر کے پی کے والا آئے گا جس کا وہ تھریٹ دے بھی چکا ہے تو وہ اکیلا نہیں آئے گا، ممکنہ طور پہ طالبان بھی آئیں گے جنہوں نے ابھی فاٹا کے اوپر کوسچن مارک اٹھا دیے ہیں کہ فاٹا جو آپ نے ضم کیا ہے اس کو واپس لیں. اور وہاں سے یہ میرا ایک نیکسٹ ٹاپک تھا. آپ نے بات کر دی کچھ تھوڑی سی، مجھے یہ بتائیں کنکلوژن میں in your view what is the future of Pakistan؟ تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کیا ایسی صورتحال بنتی ہے جیسے لمبا کر کے نہ بتائیں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا نا، جیسے کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ دھمکی دے رہا ہے کہ میں اس بار اپنی فورسز لے کر آؤں گا اسلام آباد کی طرف، یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دیا. تو یہ فورسز سے مراد افغانی طالبان بھی ہو سکتے ہیں، ٹی ٹی پی نہیں، افغانی طالبان ہو سکتے ہیں جنہوں نے آلریڈی دعویٰ کیا کہ فاٹا کو ہم نہیں مانتے یا ڈیورنڈ لائن کو ہم نہیں مانتے، اس کا ٹائم اوور ہو چکا ہے. تو وہ ان کا دعویٰ تو جیلوں تک ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. تو پھر کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سروائیو ایز اے نیشن اسٹیٹ؟ اگر ڈاکٹر صاحب اگر اندرونی چپقلش ہوگی تو یہ اگر چپقلش ہوگی تو یہ پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہوگا، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، جو کہ سابقہ وزیر اعظم کھلے عام کہہ چکا ہے کہ فوج تباہ برباد ہو جائے گی. یہ اس کے ورڈنگ ہے، ہم اس کو کیوں بیان نہ کریں. پراچا صاحب ایسا کریں گے کہ چند دنوں بعد دوبارہ پروگرام کریں گے. ناظرین آپ نے ڈسکشن سنی، کیونکہ دونوں کے پاس اتنا کچھ مواد ہے کہنے کے لیے تو ٹائم جو ہے نا کم ہو جاتا ہے، تو ہم دوبارہ اس پر بات کریں گے. ونس اگین پراچا صاحب اینڈ عباس بٹ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں تو پلیز اور کمنٹس پلیز do make comments and send me the questions. I will ask them. We leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself. Thank you sir جی.